आपके इल्म की बुलंदी का ये मुकाम है कि आपके यहाँ सारे गलत हैं, चाहे वो हज़रत ज़ियाउल उम्मत मुफक्किर इस्लाम जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी हो, या आपके जानशीन अक्स जमाल करम हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात गिरामी हो, या फिर हज़ूर शेखुल इस्लाम मुफक्किर इस्लाम अजीम सीरत निगार डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात गिरामी हो, नाज़िर इस्लाम हज़रत सईद असद साहब की ज़ात गिरामी हो, तो हुज्जतुल इस्लाम पीर इरफान शाह साहब मशहदी हूँ, या उनके भाई हज़रत पीर महफूज शाह साहब मशहदी की ज़ात गिरामी हो, हज़रत खादिम रिजवी की ज़ात गिरामी हो, आज वो सारे लोग ख़ता में नज़र आते हैं सिवाय आपके। इल्म यही तो अदब सिखाता होगा ना, जो आजकल हम आपकी वीडियोस देखते हैं तो उनसे नज़र आता है। हम फ़कीर बन के पीर बन के इस काबिल तो नहीं थे कि आप उस आस्थाने पर तशरीफ़ लाते, लेकिन वो वज़ीर इसलिए बने ताकि आप 2 बार 4 बार 6 बार वजारत मज़हबी उमूर के दफ्तर में तो तशरीफ़ ले जाते ना। और जाके देखिए आपका इतिकाद बच गया, सारे ज़माने का इतिकाद बिगड़ गया। कहाँ भी जाएंगे, किसी मस्जिद में, किसी दरसगाह में, किसी इस्लामिक सेंटर में, या तो हज़रत ज़ियाउल उम्मत का दरियूज़ा घर नज़र आएगा या डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कोई खुशाचीन नज़र आएगा। आपने भी तो मरना है हज़रत, आपका भी तो जनाजा होना है, अपने लिए भी तो जनाजे तक का फैसला ले लीजिए। आज खुद ही फैसला करना चाहते हैं। आपने ये खिताब भी कड़ियाँ वाला ज़िला गुजरात में किया, तो मैं कहता हूं आइए गिरफ्तारी दीजिए, आके देखिए, फिर गुजरात में रहिए ना, तो देखिए ज़ियाउल उम्मत के फैज़ याफ्ता मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान अपने रोज़े अज़ल से ही, पहले दिन से ही मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का शिकार रहा है, और आज 73 साल गुज़रने के बाद भी दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। हर आने वाले दिन ये तवक्को होती है कि शायद पाकिस्तान में बसने वालों के नसीब में कहीं से कोई अमन या सुकून की नेमत आ जाए, लेकिन तकरीबन 1.5 साल नया पाकिस्तान का गुज़रने के बाद भी हम पुराने से पुराने पाकिस्तान में ही सफ़र कर रहे हैं। तो जहाँ और बहुत सारी मुश्किलात परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ हर आने वाले दिन में किसी भी मज़हबी मसला में भी क़ल्बी अज़ियत का इंसान शिकार होता रहता है। इन दिनों में तकरीबन महीना 1.5 हो गया, जो मौजू हर तरफ ज़ेर बहस है वो इज़्ज़त माब मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो दुरुस्त होगा कि इस वक़्त उलूम वही हूँ, उलूम नबूवत और रिसालत हूँ, या उलूम विलायत हूँ, उसके वाहिद वो अकेले ही वारिस हैं। उनके सिवा बाकी सारे ख़ताबे ही हमें नज़र आते हैं। हज़रत डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, हम तो उन्हें दुआ ही देंगे। हालांकि उन्हें हमारी दुआ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास भी देने को और कुछ नहीं है, तो इसलिए हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, ताकि किसी लम्हे पे उन्हें ये एहसास हो जाए, जिस तरह हज़रत सैयद मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं अपनी राय को दुरुस्त मानता हूँ, लेकिन 100% नहीं, 99% दुरुस्त मानता हूँ, और 1% में अपने मुखालिफ को गुंजाइश देता हूँ कि शायद वो दुरुस्त होगा। लेकिन मैं आज सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कोई जवाब दे सकूँ। इल्मी एतबार से हम तो महरूम लोग हैं, और किबला डॉक्टर साहब के जो जितने भी हिमायती हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके हाथ तो हम जाहिल हुआ करते हैं, तो हमारी कोई औकात नहीं है कि मैं जवाब दूँ। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि हम बचपन से सुनते आए हैं ये जो मासूम और महफूज की बहस होती है, तो चलें वो आगे जाके मैं बात ये अर्ज़ करूँगा, लेकिन हम समझ नहीं आज तक पाए कि मासूम क्या हो सकता है। और जिस बात पे ये सारा सिलसिला आगे बढ़ा है
حضرت سیدہ کائنات کے حوالے سے کہ معصومہ ہیں کہ محفوظہ ہیں، مولا کائنات کے حوالے سے کہ وہ معصوم ہیں یہ محفوظ ہیں، یا دیگر جو ائمہ اطہار ہیں اہل بیت کے، ان کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے اور اصحاب کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ لیکن میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آج کے اس لمحے میں سانس لینے والے ہر مسلمان کو کہ آپ کو زمانہ ماضی میں جا کر یہ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ معصوم کیا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے سامنے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ذات موجود ہے، جو لمحہ لمحہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی معصوم نہیں ہے اس دنیا میں، باقی سارے خطا پہ ہو سکتے ہیں سوائے ان کے۔ تو اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ذات کو، اپنے تمام دوستوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور لمحہ لمحہ اذیت میں مبتلا ہونے والوں کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجسم یہ سمجھا دیا ہے کہ معصوم کون ہوتا ہے، باقی سارے غلط ہیں اور سوائے ان کے، اور وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی رائے بالکل حق پر مبنی ہے اور وہ معصوم ہیں، اور اتنے معصوم ہیں کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سیدہ خاتون جنت بھی ان کے ہاں اتنی معصومہ نہیں ہیں جتنے وہ معصوم ہیں۔ ایک تو یہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس علم کی بنا پہ جو سراسر ان کے ہاں حق پر مبنی ہے، آپ نے سارے سادات کو بیدار کر دیا ہے۔ ہم جو چاہے آپ غفلت کہہ لیجئے، چاہے مصلحت کہہ لیجئے، تو جس کیفیت میں بھی ہم تھے آپ نے بیدار کر کے تو اتحاد پیدا کر دیا ہے، اور سادات کے حوالے سے جو مختلف نظریات چاہے پہلے چھپے ہوئے تھے اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم جیسے جاہلوں کو تو علم نہیں تھا کہ لوگوں کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، ہم تو یہی سمجھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا آل محمد سے بھی محبت کرنے والا ہی ہوگا، یا کم از کم حیا تو کرنے والا ہوگا۔ لیکن ایسے ایسے نظریات آپ کے اس واشگاف تحقیق اور علم کے بعد سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ براہ راست یہ طعنہ مار رہے ہیں کہ تم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی نہیں ہو، سید تو ہوتا ہی نہیں ہے، تم تو ابو طالب کی اولاد ہو، کیونکہ نسل اور نسب جو چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے، تو باپ علی المرتضیٰ ہیں اور علی المرتضیٰ کے والد گرامی ابو طالب ہیں، تو لہٰذا تمہارا نسب ابو طالب تک جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتا۔ ہم آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں تو قبول ہے، کون انکار کرتا ہے؟ کوئی سید انکار نہیں کرتا کہ ہم جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہیں۔ آپ کے ہاں وہ بھی معصوم نہیں ہیں اور آپ کے ہاں تو وہ ایمان والے بھی نہیں ہیں، اور آپ بہرحال ایمان والے ہیں۔ تو ہمیں یہ لوگوں نے طعنہ مارا، لیکن ہم اپنا سینہ وسیع کر کے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جناب علی المرتضیٰ کے اعتبار سے حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا کے اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا یہ شرف ہمیں حاصل ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں کہی گئی، بہت کچھ ہوا، تو میرا بہت دنوں سے بے چین تھا، صرف اس لیے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں کہ آپ نے سادات کو بیدار کر دیا اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا موقع دیا ہے، اور آپ کی عصمت اور آپ کی حفاظت کا یہ مقام ہے، اور آپ کے علم کی بلندی کا یہ مقام ہے کہ آپ کے ہاں سارے غلط ہیں، چاہے وہ حضرت ضیاء الامت مفکر اسلام جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہو، یا آپ کے جانشین عکس جمال کرم حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہو، یا پھر حضور شیخ الاسلام مفکر اسلام عظیم سیرت نگار ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہو۔ میں کون کون سے نام لوں؟ اب یہ سارے نام حق کے پلڑے میں تولے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ حق پہ آپ کا قبضہ ہے، اور یہ سارے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ دوسرے پلڑے میں ہیں۔ آپ اتنے بڑے ہیں، آپ اشرف ہیں، اللہ نے آپ کو جلال بھی بخشا ہے، تو آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کے سامنے یہ بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ان کے نام لینا بھی ہماری تو بہرحال اوقات نہیں تھی، لیکن آپ نے اتنی جرت دے دی، آپ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کا جو انداز خطاب ہوتا ہے ان ہستیوں کے بارے میں، تو ہمیں بھی جرت آ گئی کہ اتنا بڑا عالم بات کر رہا ہے تو یہی گفتگو کا انداز ہونا چاہیے، یہی
یہی صیغے استعمال کرنے چاہیے، یہی انداز تخاطب ہونا چاہیے، علم یہی تو ادب سکھاتا ہوگا نا، جو آج کل ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان سے نظر آتا ہے، کیونکہ پیر کرم شاہ اور ڈاکٹر طاہر القادری جیسی ہستیاں آپ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ ہم اس زمانے میں موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کا ہم اثر بنایا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے آپ کو سنتے ہیں، تو یہ تو امر حس سے ثابت ہو جائے گا نا کہ ہم اتنے عظیم زمانے میں ہیں کہ امام مہدی کا انتظار کرنے والے کرتے رہیں گے، اور یہاں حضرت معصوم تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو اس بات کا ادراک بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین پیر منور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوں، یا پھر مناظر اسلام حضرت سعید اسد صاحب کی ذات گرامی ہو، یا پھر آپ کے مرشد خانے کی میں بات کروں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے ادب کے ساتھ، تو حجت الاسلام پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی ہوں، یا ان کے بھائی حضرت پیر محفوظ شاہ صاحب مشہدی کی ذات گرامی ہو، یا کل تک جنہیں آپ پیشوائے اہل سنت بھی کہا کرتے تھے، آپ کے قائد بھی ہوا کرتے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ میں، اور آج وہ وقت آیا کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ جرت اللہ نے آپ کی زبان کو عطا کی ہے، ہماری زبانوں کی تو اوقات نہیں۔ آج وہ آپ کے نزدیک مرتد بھی ہو گئے، آج آپ کے نزدیک وہ کافر بھی ہو گئے، وہ حضرت پیر افضل قادری صاحب کی ذات گرامی ہو، یا بابائے اہل سنت امیر المجاہدین، کل تک آپ بھی جہاد کر رہے تھے، آپ مجاہد تھے، وہ امیر المجاہدین ہوا کرتے تھے، حضرت خادم رضوی کی ذات گرامی ہو، آج وہ سارے لوگ خطا میں نظر آتے ہیں سوائے آپ کے، آپ حق پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں جامعہ نعیمیہ کی، وہ حضرت ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہستی ہو، یہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ میں شاید نام بھی نہیں گنوا سکتا۔ گولڑا شریف کی بات کروں، حضرت پیر نصیر الدین صاحب کی بات ہو رحمۃ اللہ علیہ کی، یا آپ کے صاحبزادہ صاحب کی جامی صاحب کی بات ہو، اور یا پھر عیدگاہ شریف کی بات کی جائے، قبلہ پیر صاحب کی بات ہو، یا صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کی بات ہو، تو یہ سارے آج جو ہیں ہمیں آپ کے توسط سے، آپ کی وساطت سے، اور آپ نے جو اتنے وزنی دلائل دے کر قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے، اسے پتہ چلا کہ سوائے آپ کے باقی سارے غیر معصوم بھی ہیں، غیر محفوظ بھی ہیں، اور آپ جس درجہ پہ فائز ہیں اس زمانے میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں لوگ میری باتوں کو کیا سمجھیں گے، میں تو اپنے دل کی بات کرنے آیا ہوں اور صرف شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں بیدار کر دیا، خواب غفلت سے ہمیں بیدار کر دیا اور متحد ہونے کا ایک اہم موقع دیا ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ ایسے موقع ہمیں دیتے رہیں، شاید آپ کے نصیب میں یہی کام ہوگا اور ہماری طرف یہی کام ہوگا، آپ نے یہی زبان استعمال کرنا ہوگی اور ہم نے مسکرا کے اسے سہنا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام جس جرت کے ساتھ آپ لے جاتے ہیں، یہ یقیناً اسی علم نے آپ کے اندر یہ جرت پیدا کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اسی جہالت پہ رہیں اور اس علم سے ہم محروم رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چند دن پہلے آپ نے جو ایک سلسلہ شروع کیا یوٹیوب پہ، جس کے حوالے سے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا، ہماری جرت کہ آپ کی جرت ہے، آپ کی جرت ہے کہ آپ حضرت ضیاء الامت کے حوالے سے بات کریں، آپ کی جرت ہے کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بات کریں، آپ کی جرت ہے کہ آپ پیر منور شاہ صاحب کے حوالے سے بات کریں، آپ کی جرت ہے کہ آپ اپنے آستانہ عالیہ اور اپنے اساتذہ کے حوالے سے بات کریں۔ یہ جرت آپ کو ہے اور اللہ آپ کو ہی مبارک کرے۔ ہمارے اندر تو کوئی جرت نہیں ہے کہ ہم آپ کے حوالے سے بات کریں، لیکن جب حق بولتا ہے تو باتیں خود ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں تو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر 5 منٹ بعد آپ یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب سے پوچھئے کہ وہ آپ کے اس عمل کو کس لمحے سے تعبیر کر رہے ہیں، کس کیفیت سے تعبیر کر رہے ہیں، میں تو وہ لفظ شاید بول بھی نہیں سکتا۔ تو آپ بار بار آتے ہیں، کبھی آ کر آپ تفہیم القرآن پہ بات کرتے ہیں، کبھی آپ ضیاء القرآن پہ بات کرتے ہیں، کبھی آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہ بات کرتے ہیں، کبھی آپ مناظر اسلام حضرت سعید اسد صاحب پہ بات کرتے ہیں، کبھی آپ جامعہ نعیمیہ پہ بات کرتے ہیں، کبھی بڑے بڑے آستانوں پہ گولڑا شریف پہ، عیدگاہ شریف پہ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑی جرت عطا کی، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ سارا دیکھنے کا موقع ملا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ 1000 بار سننے کے بعد، 1000 بار دیکھنے کے بعد کہ شاید آپ نے کچھ سوال اٹھایا ہو تاکہ بندہ اس کا جواب دے سکے، لیکن سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید آپ اپنے سارے علم کے باوجود کوئی سوال ہی پیدا نہیں کر سکے۔ کوئی سوال ہو تو جواب دیا جاتا ہے نا۔ آپ نے تفہیم القرآن کے بعد ضیاء القرآن کے عنوان سے
YouTube पे अपना एक क्लिप रखा है जो 19 मिनट और कुछ सेकंड का है, वो बार बार सुनने का मौका मिला क्योंकि आप ज़ियाउल कुरान के हवाले से कोई बात करना चाह रहे थे, लेकिन अफसोस ये हुआ कि हम शायद हमारी समातें इस काबिल नहीं हैं, हमारी बसीरतें और बसारतें इस काबिल नहीं हैं, हमारा फ़हम इतना कामिल नहीं है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि आप मुफक्किर इस्लाम हैं, बल्कि अब तो आप हुज्जतुल इस्लाम का दर्जा खुद इख्तियार कर चुके हैं ना। आपके हाँ तो आप पीर सईद इरफान शाह साहब हुज्जतुल इस्लाम भी नहीं रहे, अब आप खुद अकेले पेशवाए अहले सुन्नत भी हैं, आप खुद ही अमीरुल मुजाहिदीन भी हैं, आपका मर्तबा इतना बुलंद हो गया। तो बार बार सुना तो उन 20 मिनट में आपने ज़ियाउल कुरान के हवाले सिर्फ एक जुमला बोला, वही जो बार बार 20, 30, 40 साल से बात आप करते आ रहे हैं। पहली बार आपने वो बात नहीं की कि हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने अल्लाह की ज़ात की तरफ सितम ज़रीफ़ी की जो निस्बत की है वो कुफ्र पे दलालत करती है। बड़ा आपका हौसला है, बड़ी आपकी जुर्रत है कि आप आसानी से सिर्फ एक जुमले की बुनियाद पे उठा के कुफ्र में डाल देते हैं लोगों को। यह आपका बड़ा हौसला है और आज तक अभी तक आपको किसी ने काफिर नहीं कहा। लोगों ने यही कहा कि रुजू कर लीजिए, पलट आइए, लेकिन लोगों का अंदाज़ा नहीं है ना कि आप जिस दर्जा पे फाइज हैं उस दर्जे पे तो कोई मासूम और मासूमा भी फाइज नहीं है, तो आप क्यों हक से पलटेंगे। आप खुद कहते हैं कि मुझे रुजू करने का कहा जाता है और साथ ये कहा जाता है कि आप हक पे हैं, तो हक से तो रुजू नहीं होता। सलामत रहिए, डटे रहिए, इस्तिकामत इख्तियार किए रखिए इसी हक़ पे और अल्लाह इस हक़ को आपके नसीब में रखे। तो 20 मिनट के क्लिप में इसके अलावा कोई बात नहीं थी कि मैं कोई बात अर्ज़ कर सकूं, उसका कोई जवाब दे सकूं, क्योंकि बहरहाल सवाल हो तो वो जवाब का तकादा करता है, सवाल पैदा नहीं हो सका। और आप हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया की सियासत पे बात करते रहे। सियासत पे बात करने की आपको इजाज़त है, 1000 बार बात कीजिए, लेकिन इतनी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, मेरा मुँह छोटा ही सही, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हाथ बांध के अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने सियासत की है तो दुनिया के नाम पे सियासत की है, आपने दीन के नाम पे सियासत की है, आपने मेरे नबी के नाम पे सियासत की है, आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम पे सियासत की है। और उस सियासत का फिर लोगों ने दिल खोल कर आपको अजर भी दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो अजर भी खादिम रिजवी साहब ले गए, आपके हिस्से में कुछ नहीं आया। जब कुछ मिलने का वक़्त था तो आपकी संदूकड़ी से, आपके संदूकचे से, बेल्ट बॉक्स से 150 वोट नहीं निकले, वो हज़ारों वोट तो हज़रत खादिम रिजवी साहब लूट कर ले गए, आपके हिस्से में कुछ नहीं आया। और आज आपके नज़दीक वो मुर्तद भी हैं, आपके नज़दीक वो काफिर भी हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। और आप कहते हैं जनाजे फ़ैसले करेंगे और इन दो हस्तियों के जनाजे कौन पढ़ाएगा। मैं कहता हूँ हज़रत जनाजे जिनके होने हैं उनके फ़ैसले आपने क्या करने हैं। जिनके जनाजे हो चुके, ज़माने ने देखे उनके जनाजे, और अपने नहीं पराओं ने भी आके चारपाई को हाथ उठाए, कदम बोसी की है और दस्त बोसी की है, ज़ियारतें की हैं, आप तो उन्हें मानने को तैयार नहीं है। कोई मरेगा तो उसका जनाजा क्या होगा, ये फ़ैसले क्या होने हैं। हमें थोड़ा सा कहीं भी रुक कर ये सोचना है कि हमारी मंजिल क्या है और हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा सियासत की कहानियाँ भी कुछ और हैं, वो ताने मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी इंसान अपनी गिरबान में जाके आपने कहा मैं पीर करम शाह के इदारे में आज तक नहीं गया, हाँ ये जो अल्फाज हैं इनसे अदब झलक रहा है। यही आपके जो मोतक़ीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुरीदीन हैं, वो आपकी ज़ात गिरामी से ये अदब लेकर आज आगे फैला भी रहे हैं। और पीर करम शाह का इदारा इस काबिल ही नहीं था कि आप तशरीफ़ ले जाते, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको इतना बड़ा बना दिया है और अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह वो इतने बड़े नहीं बन सके, तो उसमें हाँ, और आपके लिए ज़रूरी ये था। मैं ये समझता हूँ कि जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो 5 साल वज़ीर रहे, इसीलिए वज़ीर रहे ना कि चलें हम फ़कीर बन के, पीर बन के इस काबिल तो नहीं थे कि आप उस आस्थाने पे तशरीफ़ लाते, लेकिन वो वज़ीर इसलिए बने ताकि आप 2 बार 4 बार 6 बार वजारत मजहबी उमूर के दफ्तर में तो तशरीफ़ ले जाते ना, जहाँ आपका इतना हाफिज़ा है, 40 साल की आपको बातें याद हैं, 2, 4, 5 साल 6 साल पीछे की बातें भी तो याद होंगी। भेरा शरीफ इस काबिल नहीं था, बल्कि आपके नज़दीक तो वो शरीफ नहीं है, सिर्फ भेरा है, तो भेरा इस काबिल नहीं था कि आप वहाँ जाके कदम रखते। लेकिन इस्लामाबाद तो शरीफ हो गया ना। चले पहले शरीफ नहीं था, लेकिन जब आप वजारत मजहबी उमूर में तशरीफ़ ले गए उस लम्हे तो वो शरीफ हो गया। तो वो ज़रा देखिए, वो तस्वीर भी कहीं गर्दिश कर रही हैं, हमारी नज़र से भी गुजरी है। तो भेरा जाना तो आपके लिए ज़रूरी नहीं था, बल्कि काबिल कबूल भी नहीं था। मैं फिर कहता हूँ ये तो हौसला भी उन्हीं का है कि जिन्होंने 30 साल से ये गालियाँ सुनी, फिर भी आपको दावत दी, फिर भी आपको बुलाया। ज़रा देखिएगा। और दूसरी तरफ आपका एतकाद जो मबनी बरिस्मत है, महफूज है ना, आप मासूम है ना,
آپ کا اعتقاد ہی برحق ہے تو آپ نے فیصلہ کیا میں وہاں نہیں جاؤں گا، حالانکہ انہوں نے آپ کو بلایا۔ اگر یہ بات، یہ مفروضہ آپ کا دیا ہوا مان لیں تو پھر بھی ذرا سوچئے گا کہ کس کا اسوہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور کہاں کسی بھی اعتبار سے کوئی تعصب، انا یا کبر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنازے جو ہیں وہ فیصلے کریں گے، تو میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ چلیں جنازے تو بڑی لمبی بات ہے، جنازے پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا، چہرے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کبھی حضرت ضیاء الامت کا چہرہ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیے گا، کبھی حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کا چہرہ دیکھیے گا، ایک لمحے کے لیے نا، ایک لمحے کے لیے غیر جانبدار ہو کر۔ آپ تو محقق ہیں، آپ تو اصول تحقیق پڑھتے پڑھاتے ہیں، زمانے کو درس دیتے ہیں، آپ کی انگلیوں پہ تحقیق ناشتی ہے، تو ایک لمحے کے لیے غیر جانبدار ہو کہ کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا چہرہ اپنے سامنے لا کے دیکھیے گا، ایک لمحے کے لیے۔ باقی جتنے حضرات ہیں اللہ رب العزت نے ان کے چہروں پہ کون سا نور رکھا ہے، اور بقول آپ کے حق کا آپ کے ساتھ ہے، اور یہ سارے باطل پہ ہیں۔ چلیں خیر، آپ کا اعتقاد سلامت رہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ بحیرہ بھی آج تک اس لیے نہیں گئے، آپ منہاج القرآن میں بھی اس لیے نہیں گئے، جامعہ نعیمیہ میں تو آپ جایا کرتے تھے، اور جب آپ کے دھرنے کو رونق کی ضرورت ہوتی تھی تو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب بھی آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، تب سارے ٹھیک ہوتے تھے۔ آج سارے غلط ہو گئے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں مؤدبانہ، ہاتھ باندھ کے، کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کل بھی یہ سارے ہی غلط تھے، آج بھی یہی غلط ہیں، آپ کل بھی ٹھیک تھے، آپ آج بھی ٹھیک ہیں۔ یعنی ضیاء الامت کل بھی غلط تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ کے ہاں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کل بھی غلط تھے آپ کے ہاں، اور آج بھی غلط ہیں۔ آپ کل بھی ٹھیک تھے اور آج بھی ٹھیک ہیں۔ کیا کمال کا ایمان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور کہیں آپ کو رسالت پہ زد نظر آتی ہے، کہیں الوہیت پہ زد نظر آتی ہے، اور آپ کا اعتقاد یہ۔ دنیا میں جائیے حضرت، آپ کو یقیناً دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا نا، دنیا کے مارے تو ہم ہیں، ہم محتاج ہیں نا دنیا کے، آپ کو تو دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن شارجہ کی وہ مسجد جہاں آپ تراویح جا کے پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا جا کے دیکھیے، یورپ میں جائیے، امریکہ میں جائیے، اور آپ نے ادارے سے باہر نکلی اس کمرے سے جہاں 2 مہینے آپ کو اعتکاف کرتے ہوگے، سنت اعتکاف بھی 10 دن کا ہوتا ہے، باہر نکلیے اور جا کے دیکھیے، آپ کا اعتقاد بچ گیا، سارے زمانے کا اعتقاد بگڑ گیا۔ جہاں بھی جائیں گے، کسی مسجد میں، کسی درسگاہ میں، کسی اسلامک سینٹر میں، یا تو حضرت ضیاء الامت کا دریوزہ گھر نظر آئے گا، یا ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی خوشچین نظر آئے گا۔ ان لوگوں کو جا کے سمجھائیے، انہیں بتائیے میں تو اعتقاد بچاتا رہا، بھئی تمہارے اعتقاد تو برباد ہو گئے۔ یا تو جامعہ نعیمیہ کا کوئی فاضل نظر آئے گا، جامعہ رضویہ کا کوئی فاضل نظر آئے گا، یا کسی اور آستانے کا کوئی مرید نظر آئے گا، کوئی معتقد نظر آئے گا، کوئی پیار کرنے والا نظر آئے گا۔ آپ بڑے بہت ہیں، لیکن ابھی تک بہرحال آپ کا فیض عام نہیں ہوا، آپ نے اپنا فیض بھی اپنی ذات تک رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا باہر جانے دیجئے، زمانے کو بھی مستفید ہونے دیجئے، پتہ چلے۔ اور اگر کہیں کوئی نظر آئے گا تو وہ حضرت پیر جلال الدین شاہ صاحب کی نسبت والا تو نظر آئے گا، لیکن مفکر اسلام، حجت الاسلام، معصوم دوراں حضرت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا فیضان تو خیر ان کے سگے بھائی تک نہیں پہنچ سکا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ تو کل تک بھی وہ لوگ غلط تھے، آج بھی وہ غلط ہیں، تو چہرے فیصلہ کرتے ہیں۔ جنازے بعد کی بات ہے، وہ لمبی بات ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں مرے گا اس کا جنازہ، فلاں مرے گا اس کا جنازہ، اور چلیں آپ معصوم ہی صحیح، معصوم بھی مرتا تو ہے، آپ نے بھی تو مرنا ہے حضرت، آپ کا بھی تو جنازہ ہونا ہے، اپنے لیے بھی تو جنازے تک کا فیصلہ لے لیجئے۔ آج خود ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آج اپنی رائے پہ آپ یوں قائم ہیں کہ جیسے آپ ہی بالکل درست ہیں، اور آپ شاید ایک دفعہ جنازے کے بعد دوبارہ زندگی میں آ چکے ہیں، اب آپ کو مرنا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دوسروں کے لیے موت برحق ہے تو آپ کے لیے بھی موت برحق ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، میری کو بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ میری پوری گفتگو میں کہیں بھی ایک لفظ ادب سے گرا ہوا نہیں ہے، کوشش کی ہے میں نے۔
جنہیں آپ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں نا، انہوں نے عقیدہ الوہیت پہ قدرت کی ستم ظریفی بول کے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی۔ اللہ نے ان کو اتنے اخلاق عطا فرمائے تھے، اتنا حوصلہ اور ظرف عطا فرمایا تھا، ساری زندگی انہوں نے اپنے بد سے بدترین دشمن کو تو کر کے نہیں پکارا۔ ضیاء الامت کا سارا لٹریچر موجود ہے، آپ پڑھیے سارا لٹریچر۔ حضرت ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کے جتنے حوالے ضیاء القرآن میں نظر آتے ہیں کہیں اور نہیں ہیں۔ یہ حوصلہ علم میں پیدا کیجئے۔ انہوں نے تو حوصلے کا درس دیا، ساری زندگی مسکرا کے گزاری ہے، ان کے اندر کوئی تکبر نظر نہیں آیا۔ تو علم آپ کا سلامت رہے، لیکن تھوڑا حوصلہ بھی تو پیدا کیجئے نا۔ یہ میں نہیں بات کر رہا اپنی، میں کہہ رہا ہوں لٹریچر موجود ہے، ضیاء القرآن پڑھ لیجئے، ضیاء النبی پڑھ لیجئے، اور ساری زندگی کے ضیاء حرم میں لکھے ہوئے سیر دلبراں پڑھ لیجئے۔ کبھی ایک لفظ تو نکال دیجئے اپنے بد سے بدترین دشمن کے لیے۔ اب تو انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 22 سال ہو گئے، لیکن یہ باتیں کرنے والوں کو تو 50 سال گزر گئے، کوئی 30 سال تو زندگی میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں۔ تحذیر الناس کے حوالے سے آج تک جو بات کی جاتی ہے، حضرت ضیاء الامت نے باقاعدہ طور پہ واضح الفاظ میں اس کا رجوع لکھا، رجوع کے باوجود آج تک لوگ اس بات کو بھولے نہیں ہیں۔ آج رات کو اتنا سوچئے گا، اتنا غور کیجئے گا کہ آپ تو ہر روز نئی بات کرتے ہیں، اور آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، وہاں آج سے 40 سال پہلے کی بات لوگ بھولے نہیں ہیں۔ کیا یہ زمانہ بھولے گا؟ یہ نسلیں بھولیں گی جو کچھ ہو رہا ہے؟ سنا یہ ہے کہ وہ جو گستاخ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے اپنی گرفتاری دے دی ہے۔ عرض یہ ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر کے گستاخ نے گرفتاری دے دی ہے تو ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہم بھی گرفتاری دے دیں، پیش کر دیں نا۔ صداقت کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں نا، حق پہ کھڑے ہیں۔ اور آپ نے یہ خطاب بھی کڑیاں والا ضلع گجرات میں کیا، تو میں کہتا ہوں آئیے گرفتاری دیجئے، آگے دیکھیے، پھر گجرات میں رہیے نا تو دیکھیے ضیاء الامت کے فیض یافتہ مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں۔ تشریف لائیے، ہم سر آنکھیں جھکا کے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے گرفتاری دینے کے لیے، دیجئے نا۔ اب حق تو یہی بنتا ہے نا، بندہ کمرے سے نہ نکلے، گھر سے نہیں نکلے، آباد رہیں، سلامت رہیں، پھر دعائیں ہیں۔ اور یہ علم کے ساتھ جو ادب آپ نے سکھایا ہے نوجوان نسل کو، یہ زہر، کبھی سوچئے گا کتنا زمانہ اس سے متاثر ہوگا۔ اور آخر میں ایک پیراگراف ضیاء القرآن کے دیباچے سے پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس شخص کی قلم سے یہ الفاظ نکلے ہیں، آپ کہتے ہیں اس نے عقیدہ الوہیت پہ ہاتھ اٹھایا۔ یار ہزاروں صفحات پہ لکھی ہوئی ضیاء القرآن، کروڑوں الفاظ، اربوں حروف، لیکن سوائے قدرت کی ستم ظریفی کے آپ کے ہاتھ کوئی لفظ آیا نہیں ہے۔ نہ مانیے، لیکن فتح بہرحال ضیاء الامت کی ہی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تفسیر لکھنے کے بعد جب آپ نے یہ مقدمہ لکھا تو آخر میں چند الفاظ لکھے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے کریم، اس بندہ حقیر کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ تو اسے اپنی اس کتاب منیر کی خدمت کی سعادت بخشے گا۔ یہ ناکارہ خلائق اس قابل کب تھا؟ اس بے علم اور نادان میں یہ اہلیت کہاں تھی؟ اے میرے بندہ نواز، اسے ماز تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اے میرے رحیم، آج میرا قلب حزین جذبات مسرت سے سرشار ہے، یہ اس لیے کہ تیری شان رحمت نے اسے اپنے الطاف بے پایاں سے نوازا ہے۔ کسی استحقاق کے بغیر یہ نوازشات خسروانہ، انہیں ماز تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میرے رحمان، مجھ بے نوا اور بے کس کے پاس نہ تو دامن تھا اور نہ ہی حوصلہ طلب۔ تیری ہی شان رحمانیت نے مجھے دامن بھی بخشا اور حوصلہ طلب بھی۔
اس بے نوا اور اس بے کس پر یہ عنایت، اسے ماز تیرا کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ اے میرے رحمان، میرے رحیم، میرے کریم، اس ناکارہ خلائق کی ایک اور التجا ہے، پہلے کی طرح بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی وجہ کے، محض اپنے کرم سے اسے بھی شرف پذیرائی بخش، اور وہ یہ التجا ہے کہ بھلا نہ دیا جا۔ ضیاء الامت کی یہ التجا میرے رب نے قبول کر لی۔ اب آپ بولتے رہیے، آپ کہتے رہیے، آپ ہمیں سناتے رہیے، جسے قبولیت میرے رب نے عطا فرمائی ہے، صبح قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔